नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यासीन कर रहे हैं। सूरह यासीन है, पारा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 23 स्टार्ट हो चुका है हमारा, और हम सूरह यासीन की शुरू की आयत में थे, और जिसमें हमने शुरू में सब कुछ जो यासीन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने जो आयत नंबर 22 में जो चीज़ हमने हकीकत जानी वो ये थी कि अगर हम आयत नंबर 22 को उसका टेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें था कि जो 23वां सिपारा जहां से शुरू ही होता है कि और मुझे क्या है मैं इसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। तो ये एक बहुत अहम आयत है। इसमें अल्लाह ताला की इबादत का सबब या वजह बयान की गई है। जब भी किसी से कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत करो, कोई भी काम करो, मसलन नमाज पढ़ने को कहा जाता है या किसी भी अच्छे काम को, तो लोग उमूमन कहते हैं क्यों, क्या फायदा होगा। बात ये है कि कोई फायदा होगा ये नहीं होगा। असल बात है अल्लाह ताला की इबादत इसलिए कि उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें रिस्क अता फरमाया और हमने पलटकर उसी की तरफ जाना है। और यही इस हकीकत को यहाँ पे खोल कर बयान किया गया है। क्या है मुझको कि मैं इस हस्ती की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम सब भी उल्टाए जाओगे। हाँ, तुम इसकी इबादत करो या ना करो, इसको मानो या ना मानो, इंसान कितना भी भाग ले अल्लाह ताला से, उसकी इबादत से वो कितना भी मुंह मोड़ ले, लेकिन उसने जाना किधर है, अल्लाह ही के पास वापस जाना है। और इसमें एक हमारे लिए सबक है कि हम आखिर कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे। अगर हम इसको याद नहीं करते, इसकी नाफरमानी के काम करते हैं और हमें लगता है कि इस वक्त सिर्फ दुनिया समेटना ही हमारा काम है, तो फिर आप सोचें कि हमारे कितने दिन बाकी रह गए हैं और कितने दिन हम अल्लाह के अजाब से बचे रहेंगे। भला आखिर उसी के आगे जाके खड़े होना है ना, अल्लाह ताला ही को मुंह दिखाना है। फिर क्या होगा उस वक्त जब सब छोड़ जाएंगे, कोई सिफारिशी बीच में नहीं आएगा और सब किया धरा सामने आ जाएगा, माँ कद्दमू व आसारहू। तो फिर हम क्या असरात छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल यही बात कंटिन्यू चल रही थी और हम आयत नंबर 27 में थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमा गफरली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया। ये बहुत हम डिटेल से कर चुके हैं कि उस शख्स के मरने के बाद उस गुफ्तगू से उसकी शख्सियत वाज़िह होती है कि वो अपनी कौम का, अब यहाँ पे हबीब नजार का हमने वाकया हम पढ़ रहे थे कि उसने 3 पैगंबर जो थे जिन्होंने अपने बस्ती वालों को अल्लाह से डराने की बात की, उनको अल्लाह का अहकाम पहुंचाने की कोशिश की, तो अल्लाह की वहदानियत की बात की, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनको कोशिश में लग गए कि उनको तकलीफें पहुंचाएं। तो ये एक मोमिन आदमी था हबीब नजार, इसने इन लोगों की हमायत में बोला कि ये लोग कितने अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तुमसे सिर्फ क्या कह रहे हैं, ना तुमसे अजर ले रही हैं ना तुमसे कुछ मुआवजा ले रहे हैं, और ये जो बात करी तुम लोगों के अपने फायदे के लिए। जिस पर उन जो वहां के बस्ती वाले लोग थे वो उन्होंने इस शख्स को कत्ल कर दिया, और वो कत्ल क्या था, वो शहादत थी। और शहादत होते ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको जन्नत की बिशारत दे दी। और यहाँ पे वो बंदा इतना वेल विशर था, और इसने आप देखिए कि उस शख्स के मरने के बाद की भी उसकी गुफ्तगू उसकी शख्सियत को वाजिया करती है कि वो अपनी कौम के इंसानों का कितना खैर ख्वाह था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ करते हुए फरमाया कि उसने जीते जी भी अपनी कौम की खैर ख्वाही की और मर के भी। उसे अपनी कौम की फिक्र थी कि काश उन्हें पता चल जाता कि मेरे साथ मेरे रब ने क्या मामला किया, ताकि वो भी रब की अताअत की तरफ पलट आए। तो ये खैर ख्वाही अहले जन्नत के कामों में से एक काम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक दूसरे का खैर ख्वाह करे, उम्मत मुसलमा का, तमाम इंसानों का अल्लाह ताला खैर ख्वाह करे। तो ये एक शख्स की आगे थी। और फिर आयत नंबर 28 है, वमा, और नहीं
انزلنا ہم نے نازل کیا، علی قومہ علی اوپر، قومہ اس کی قوم، من بعدہ سے بعد اس کے، من جندن، جندن یہ انڈر لائن کر لیں، جند، جند کہتے ہیں کوئی لشکر کو، تو من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، منزلین اتارنے والے۔ اب آیت نمبر 28 ہے، با محاورہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی تھی کہ اسے جان سے مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنی جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات ہی اس کی ذہن میں ہی، کہ اگر اسے کچھ تمنا ہوتی تو صرف یہ کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام و اکرام کیے ہیں، تو شاید وہ بھی ایمان لے آئیں، یہ جیسے آیت نمبر 27 میں ہے۔ اور پھر اس قصے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار مکہ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے سچے خیر خواہ ہیں۔ اور آیت نمبر 29 ہے، ان کانت نہیں، کانت وہ تھی، اللہ مگر، سیحاتن، سیحا چیخ چنگھاڑ کو کہا جاتا ہے، واحداتن ایک، فائزہ پس ناگہاں، ہم وہ، خامدون، خامدون بھجنے والے، خمود یہاں سے لفظ نکلتا ہے، تو با محاورہ ہوا وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 29 اور 30 بھی ساتھ پڑھ لیتے، اس کے ساتھ ہی ہے 30 اور 31۔ یا حسرتن، یا حسرتن اے افسوس، حسرت، علل عبادی اپنے بندوں پر، ماں نہیں، یاتیہم آتا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو ہے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، استہزاء ہوتا ہے مذاق اڑانا، تمسخر کرنا۔ آیت نمبر 30 کا با محاورہ ہے کہ بندوں پہ افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر چلیں یہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 29 میں ایک عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جب مرد صالحہ شہید ہو گیا تو پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی صراحت نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا، تاہم قرآن کی صراحت سے ایک ضابطہ الہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی پہ اللہ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو اس عذاب سے بچانے کا پہلا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ تو اس آیت سے واضح ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پہ عذاب آیا، اور یہ عذاب کچھ ایسا نہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں نازل کی ہوں، جیسے یہ آیت نمبر 28 میں تھا، میرا تھا کہ کوئی سوال کرے گا، تو 28 میں اگر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پہ آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کوئی فوجیں نہیں نازل کی، اتنے معمولی کام کے لیے اللہ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس قوم سے بس اتنا ہی معاملہ ہوا کہ جو آیت نمبر 29 میں ہے کہ وہ تو صرف چنگھاڑ تھی، کہ زور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ سہار نہ سکے، اور جہاں جہاں تھے وہ اسی مقام پہ ڈھیر ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 30 تھی کہ اور بندوں پہ افسوس کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ سابقہ اقوام کے انجام کی طرف نہ دیکھتے، نہ غور و فکر کرتی ہیں کہ وہ قومیں کیا تھیں، اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، اور اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا تھا اور کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا۔ پھر بھی کافروں کا یہی دستور رہا کہ جب کوئی نیا رسول آتا تو اس سے اسی طرح تمسخر اور استہزاء، مذاق اڑایا کرتے تھے جو پہلے کفار کی عادت تھی، اور کچھ اس میں سے سبق، کوئی مورل پک نہیں کرتے تھے، اور آج کفار مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی پاس سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے۔ جیسے ہم نے
سورہ یاسین کے شروع میں بھی پڑھا کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، یعنی کہ نہ پاس سے کچھ سبق سیکھ رہے ہیں، نہ آنے والے مستقبل کا کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو بہرحال آیت نمبر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 33 سوری آیت نمبر 31، عالم کیا نہیں، یا رو انہوں نے دیکھا، کم کتنی، اہلکنا ہلاک ہم نے ہلاک کی، قبلہم قبل ہم ان سے پہلے، من القرونی قرون قومیں، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں رجوع کرتی تھی، نہیں لوٹ کر آتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ایک قانون اپنا بتا دیا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی کتنی بستیاں گزری، کیوں نہیں تم لوگوں نے سبق سیکھا؟ حالانکہ سب کو پتا ہے، جیسے میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں کہہ دیا کہ آیت نمبر 22 سے بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آیت نمبر 32، وَإِن اور نہیں، کلن کل سب، لما مگر، جمیعن سب جمع کر کے، لہدینا ہمارے پاس، محضرون اردو کا لفظ حاضر کیے جائیں گے، با محاورہ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہوں گے، کہ جتنا مرضی آج زمین میں انسان متکبر، نافرمان، اپنی زندگی اپنی مرضی پہ، اپنے اصولوں پہ وہ چلا لے، اور وہ جب اللہ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کہاں تک کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اللہ کی اس کائنات سے بھاگ کر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کسی گلیکسی میں چھپ سکتا ہے، کسی زمین کے تہے میں جا سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائے گا؟ وہ جہاں بھی چھپے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایوری ون ہیز ٹو بی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے۔ اور کیا جواب دینا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ وہ جو 8 سوال تھے نا، جو میں نے ایک دفعہ بہت ڈیٹیل سے وہ 8 سوالوں پہ بات کی تھی، وہ سب سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے، وہ 3 قبر میں، اور پھر اس کے بعد کہ رزق، یہ زندگی کہاں گزاری، اور پھر اسپیسیفکلی جوانی کہاں گزاری، یہ رزق کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ جو تم نے نالج حاصل کی اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو یہ تمام سوالوں کے جواب ہمیں دینے پڑیں گے۔ تو ہم نے سب ایونچولی اللہ ہی کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وَآیاتٌ اور نشانی، لہم ان کے لیے، الارض زمین، المیتۃ میتہ میت سے مردہ، احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو، وَأَخْرَجْنَا اخراج اور ہم نے اخراج کیا، ہم نے نکالا، منہا اس میں سے، حبن اناج، فمنہ پھر اس میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے، زمین مردہ ہے اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ مضمون تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ گزشتہ 2 رکوع میں کفار مکہ کو انکار حق کے اس رویے پہ ملامت کی گئی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شروع کر رکھا تھا۔ اب ان آیات میں توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں جس سے کفار کو سخت اختلاف تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا آنکھیں کھول کے تو دیکھو، ساری کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو توحید پر شہادت دے رہی ہیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اس پہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک خدا ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ تم آنکھیں کھول کر تو دیکھو، اور تمہیں شرک کے حق میں ایک بھی دلیل نہیں ملے گی۔ تو اس دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو پہلی دلیل یہاں پہ اس کو بیان کیا آیت نمبر 33 میں، تو وہ ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ ان کے لیے زمین مردہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین، اس کے اوپر پانی نہ برسے تو کیا ہوتی ہے؟
وہ ایک سارٹ آف مردہ زمین ہوتی ہے، اس میں کسی طرح کی بالیدگی، کوئی نشوونما، کوئی کچھ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور زمین مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا. اور کیا کیسے زندہ کیا؟ یعنی کہ ہر قسم کے نباتات کا بہترین حصہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دیکھیں کہ ایک نشانی، زمین مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک مردہ زمین تھی. مٹی کیا ہے؟ مٹی کو اگر آپ لیب میں ٹیسٹ کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ نمکین تھی. کیا منرلز تھوڑے سے ملے ہوں گے، لیکن اسی کے اندر جب اللہ کے کرم سے کچھ بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بیج کے ساتھ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پراپر ایک سن لائٹ اور ایک اس میں پانی اور اس میں ہوا، وہ تمام چیزیں اس کو ملتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے جس کو کہتے ہیں نا ڈفرنٹ ویریشنز کے اندر اس میں سے نباتات نکلتے ہیں. اور پھر وہ نباتات کس کے لیے نکلتے ہیں؟ وہ انسان کے لیے بنائے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو کہ ایک زمین مردہ تھی اور اس میں سے اناج پیدا کیا جا رہا ہے انسان کے لیے، اور جو اناج بھی پیدا کیا جا رہا ہے اس کا ایک بہترین حصہ انسانوں کی خوراک بنتا ہے اور ناقص حصہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کے کام آتا ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ زمین سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہتر حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے اور ناقص حصہ مویشیوں اور دوسرے جانوروں کے. مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانہ کے جو بہترین حصہ ہوتا ہے یہ انسان کی خوراک بنتا ہے، اور جو باقی حصہ ہے جس کو بھوسا یا توڑی کہتے ہیں وہ مویشیوں کی خوراک کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہی حال سب غلوں کا ہے. پھل دار درختوں میں سے پھل انسان کے خوراک بنتے ہیں، پتے وغیرہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی خوراک بنتے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے کام آتی ہیں، اور کچھ دواؤں کے، اور کچھ جھاڑ جھنکار ایندھن کے کام آتا ہے، اور کچھ سے انسان کئی قسم کی مصنوعات تیار کرتے ہیں. غرض زمین کی نباتات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کے کام نہ آتی. تو سبحان تیری قدرت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نشانی ہے زمین جو مردہ تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نباتات پیدا کیے انسان کے لیے. آگے آتا ہے آیت نمبر 34، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس میں، جناتن، جناتن باغات، من نخیل، نخیل کھجوروں کے، وعنابن اور انگوروں کے، وفجرنا، اور فجرنا، فجر ہوتا ہے جاری کیا، اور جاری کیے ہم نے، فیہا، اس میں، من العیون، عیون چشمے، باماورا دیکھتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے. آیت نمبر 35، لِيَأْكُلُوا، تاکہ وہ کھائیں، کلو کھائیں، من ثمرہ، اس کا پھل، وما، اور نہیں، عاملتہ، بنایا اس کو، ایدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھوں، ان کے ہاتھوں نے، آفالا، کیا پس نہیں، یشکرون، وہ شکر کرتے. محاورہ دیکھتے ہیں، یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ کتنی زبردست بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، آپ دیکھیں کہ زرعی پیداوار میں جو انسان کا حصہ ہے، اگر ماں، اس میں جو ہے نا وما عاملت ہو، یہاں پہ جو ورڈ آپ اس کی دیکھیں، وما عاملت ہو ایدیہم، اگر ماں کو نافیہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نباتات کو پیدا کرنا انسان کا کام نہیں. نباتات اور پھلوں کی پیدائش میں جس قدر جو عناصر سرگرم ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تحت سے کام پہ لگے ہوئے، تب جا کے یہ جو ویجیٹیشن ہے وجود میں آتی ہے، یہ بڑھتی ہے، پھولتی ہے، اور انسانوں اور دوسرے جانداروں کو رزق بنتی ہے. اور اگر ماں کو معصولہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اگرچہ نباتات کو وجود میں لانے کے سارے عناصر، ساری جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تاہم اس میں کچھ نہ کچھ کام انسانوں کا بھی ہوتا ہے. لائک انسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، فرٹیلائزر اس میں ڈالتا ہے، اس کو اریگیٹ کرتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو انسان کی استطاعت بھی اللہ کی عطیہ ہے. یعنی کہ یہ سمجھ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ اس نے اپنے
کھیتوں کی، اپنے اس کی ویجیٹیشن کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور انسان کا اتنا کام کرنے کے بعد بھی نباتات تبھی اگ سکتی ہیں جب پیداوار کے بڑے بڑے وسائل انسان کی حقیر سی کوشش کا ساتھ دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کا شکر تو بہرحال واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ شرک کی بھی نفی کی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے. اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ کی حکمت دیکھیں، کھجور کے ساتھ انگور کی بات کی جا رہی ہے. کھجور آپ دیکھیں بہت ایک اسٹرانگ، ایک اسٹرینتھ والا اور بڑا ہائٹڈ درخت ہوتا ہے. اس کا جڑ جو ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اس کے اوپر کیڑیاں بھی نہیں چڑھ سکتی. اور آناب انگوروں کی بیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ویجیٹیشن کی ہر اس کی قسم پہ اللہ تعالیٰ اس کو قادر ہے کہ کچھ آپ کے ہرب شربس بنتے ہیں، کچھ بیلیں بنتی ہیں، کچھ تناور درخت بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں چشمے بھی چلا دیے. یعنی کہ ایک بیسک جو ایک ان کا انگریڈینٹ ہے اس پھلوں کو، ان کا جو نیوٹریشن کا، وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے. تو جیسے یہاں بات ہی شروع کی کہ مردہ زمین تھی، اللہ نے اس کو زندہ کیا. اور وہ زندہ کیا تھا؟ کبھی پانی آسمان سے برسا کے، اور کبھی وہی پانی کو اللہ تعالیٰ دریاؤں میں، لیکس میں، ریورز میں طریقے سے، گلیشیئرز میں اس کو سٹور کیا ہوا ہے. اور جب چاہیے ہوتا ہے تو وہ پانی انسان کو، نباتات کو وہ مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام نیچرل جو ریسورسز ہیں، یہ جو سن لائٹ ہے، یہ واٹر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو سوئل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہے. اور پھر کچھ انسان کا دخل ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ تاکہ ان کا پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے. اب یہاں پہ شرک کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویجیٹیشن بنائی انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں کسی اور جس کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ساجھیداری نہیں ہے. تو پھر کیوں یہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ پیار سے یہاں پہ ایک شکوہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہی اصل اشیاء ہیں. پھر انسان ان پر محنت کر کے بعد دوسری اشیاء تیار کر لیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے گندم، گنا، چنے، دودھ وغیرہ پیدا کیے. اب انسان ان کے ساتھ کچھ چیزیں انفرادی طور پہ حاصل کرتا ہے، مثلا گندم سے روٹی، پھر اس کی قسمیں ہیں، گنے سے گڑ، شکر اور چینی، دودھ سے دہی، مکھن، آپ کا جو لسی، بلائی، چیز، گھی، یہ سب چیزیں. اور پھر انہی چیزوں کے امتزاج سے وہ بہت سی ویریشن سے چیزیں بناتا رہتا ہے. پھر کئی طرح کے سالن، اچار، چٹنیاں، مربے، مٹھائیاں، یہ سب چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. اور کئی چیزوں سے اپنی پوشاک کی ضرورت بھی بناتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے استعداد، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت بخشی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو پھر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس اللہ واحد کا، جس نے انسان کو بھی بنایا، اس کا رزق بھی عطا کیا، اور اس کو جو رزق عطا کیا اس کی سروائیول کے لیے انسان کے اور اس تمام چیزوں کے جو انسان کو ضرورت کی چیزیں، ان سب کو مہیا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک انوائرمنٹ بنائی سروائیول کی. تو وہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو پھر شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. آگے آتے ہیں آیت نمبر 36. بڑی خوبصورت آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ الذی، وہ جس نے خلقا، پیدا کیے، الازواج، جوڑے، کلہا، سب کے سب، مما، اس میں سے جو، تم بھی تو نباتات سے ہے، اگاتی ہے، الارض، زمین، ومن، اور سے، انفسہم، اور ان کے نفس، ومما، اور اس میں سے جو، لا، نہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں. آیت نمبر 36 کو بامحاورہ دیکھتے ہیں. وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی، نباتات کی، اور خود ان کے، اور جن چیزوں کو ان کو خبر نہیں، سب کے جوڑے بنائے. اب یہ زوج کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ازواج کے کئی میننگ آتے ہیں، اور سب سے پہلا میننگ تو نر اور مادہ پہ ہوتا ہے. مرد عورت کی اور مرد عورت کا زوج ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک فطری طور پر ایک دوسرے میں اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس زوج کے آپس میں ملنے سے مزید تخلیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف انسان میں بلکہ حیوانات میں بھی، بلکہ نباتات میں بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنس کو چیلنج کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اینیملز کا، ہیومن کا تو سمجھ آتا تھا، لیکن یہ قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کے جو پلانٹس ہیں ان میں بھی میل اور فیمیل آرگنز ہوتے ہیں۔ کچھ ایک ہی پلانٹ میں دونوں ہوتے ہیں، کئی پلانٹ میل فرق ہوتے ہیں اور فیمیل فرق ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کھجور اور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، اور جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جو پولینیشن ہوتی ہے، وہ پولینیشن کبھی ایئر پولینیشن ہوتی ہے، کبھی ونڈ پولینیشن ہوتی ہے، کبھی واٹر پولینیشن ہوتی ہے، کہ ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کے مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں، تو پھر مزید پیدائش کا عمل آ جاتا ہے۔ اور پھر نباتات کی ہر قسم میں یہ نر اور مادے کا سلسلہ موجود ہے، خواہ اس کا ابھی تک انسان کو علم ہے یا نہیں ہے۔ اس آیت میں کلیئرلی اس بات کا مینشن کیا گیا ہے۔ پھر یہ سلسلہ جمادات حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور مادہ کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو پارٹس بھی موجود ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا کشش رکھتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈیٹیل آپ کے قرآن میں لکھا ہے جو بعد میں سائنس نے پروف کرتی رہی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زوج کا مطلب، ایک زوج تو ہمیں سمجھ آ گیا نا، یعنی کہ آپ کا میل اینڈ فیمیل، اور دوسرا زوج کا مطلب آپس میں مماثلت رکھنے والی، سملیرٹی رکھنے والی چیزیں۔ مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہوتا ہے، اور اس معنی میں بھی یہ لفظ قرآن میں موجود ہے، یعنی کہ ان سے ملتی جلتی دوسری چیزیں۔ وآخرو من شکل ہی ازواج، اور ازواج کا جو تیسرا معنی آتا ہے وہ آتا ہے مخالف اشیاء، یعنی کہ اپوزٹ تھنگس، جیسے دن اور رات کا زوج ہے، رات دن کا، پھر آپ دیکھیں دھوپ اور سایہ، یا سایہ یا دھوپ، پھر آپ دیکھیں روشنی اور تاریکی کا زوج ہے۔ گویا زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ جو نباتات اور حیوانات کے علاوہ تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، خواہ تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو سکے۔ اور اس آیت کی ابتدا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ زی کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ دلیلوں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کی 36 کی ابتدا سبحان اللہ زی سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد زوج کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ زی صرف ایک اللہ پاک کی ذاتی واحد ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں۔ وہ جو ہم نے زوج کی 3 کیٹیگریز پڑھی، نہ اس کی کوئی اور مقابل سیکس ہے، نہ اس کے کوئی مقابل کوئی مماثلت ہے، نہ ہی اس کا کوئی اپوزٹ ہے۔ تو شرک میں دنیا میں جتنی بھی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں کسی نہ کسی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کی یہاں پہ مذمت کی، اور بتایا گیا کہ جتنی بھی یہاں پہ شرک کی اقسام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری، عیب یا نقص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ کہہ کے مشرکوں کے ہر قسم کے شرقی عقیدے کی تردید فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت آیت ہے جو سبحان اللہ زی سے شروع ہو کے اللہ کی وحدانیت کو پروف کر رہی ہے، اور باقی دنیا کی تمام چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ زوج مطلب کیا ہے، جوڑا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جتنی میری بہنیں آئی ہیں جو نہیں آ سکی، اللہ تعالیٰ ہمارے سب گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر دے، تمام فکروں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔